अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्मों, एक नए सबक के साथ मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी। शोबे तरसील इल्म और सहाफ़त के BA थर्ड सेमेस्टर के तलबा के लिए आज एक सबक लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे पिछले असबाग में हम आपसे बात कर रहे थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस में भी और वीडियो असबाग में भी। आज का जो मौजू है जिस पर मैं आपको इस वीडियो सबक के ज़रिए से बात करना चाहता हूँ वो मौजू है ख़बरों के एक और किस्म, इंडस्ट्रियल न्यूज़। इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो भी ख़बरों की एक किस्म होती है। बिज़नेस से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो भी ख़बरों की एक किस्म है। इसके अलावा एक और ख़बरों की वो किस्म है, जी हाँ, बहुत सारे तलबा इस हवाले से जानते हैं, उनकी दिलचस्पी का भी मौजू है। मेरी मुराद है स्पोर्ट्स से रिलेटेड ख़बरें। ये ख़बरों की वो बड़ी बड़ी दर्जाबंदी थी जिसके मुताल्लिक़ हम बात करना चाह रहे थे। तो आज हम दो मौज़ूआत पर इस हवाले से बात करेंगे। एक तो हो गया इंडस्ट्रियल न्यूज़, सनतों से जुड़ी हुई ख़बरें, और दूसरा है स्पोर्ट्स न्यूज़। इंडस्ट्रियल न्यूज़ का जो कवरेज का या जो ज़ुमराबंदी है उस हवाले से भी बहुत सारे, अगर तालिब इल्म का कॉमर्स का बैकग्राउंड है, वो उसने MBA का कोर्स पढ़ा है, तब उसके लिए इंडस्ट्रीज़ के ख़ास तौर पर कवरेज या इंडस्ट्री से जुड़े हुए मौज़ूआत पर कवरेज उसके लिए निस्बतन आसान होता है। जबकि स्पोर्ट्स के हवाले से जो तालिब इल्म ये सोच रखे हैं, अरे सर स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स तो हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट है, उस पर रिपोर्टिंग तो यकीनन हमारे लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पोर्ट्स से जो तालिब इल्म मुराद सिर्फ क्रिकेट की ख़बरें लेते हैं, उन्हें ये जानकर ताज्जुब होगा कि बिलफर्ज अगर आपसे कहा जाए कि आप रग्बी पर नोट लिखिए तो आपको रग्बी कौन सा खेल है, कितने खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है, इस खेल के क्या उसूल, क्या क़वायद ज़ाबित है, इस पर भी आपको मालूमात रखनी है। सिर्फ क्रिकेट का कवरेज, सिर्फ क्रिकेट की ख़बरें, स्पोर्ट्स की ख़बरें नहीं होती। स्पोर्ट्स में कबड्डी भी आएगा, खो खो भी आएगा। अभी हालिया अर्से में पिछले गुज़रे दिन ही की बात है कि कोरोना वायरस के सबब बहुत सारे खेल जो खेले जाते हैं उसका अंदाज़ बदल गया है। तो चेस की आलमी जो चैम्पियनशिप थी वो ऑनलाइन खेली जा रही थी, जिसमें रूसी खिलाड़ियों का मुकाबला हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ हो रहा था। लेकिन अचानक नेटवर्क तकनीकी ख़राबी के सबब जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी है वो इंटरनेट से उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है, और फिर उस दौरान जो रशियन खिलाड़ी है वो खुशी से उछलते हैं कि भाई वो ये चैम्पियनशिप, वो ये मुकाबला जीत गए। लेकिन बाद में जो मुंतज़मीन है वो कुछ और फैसला सुनाते हैं और उस इंटरनेट की उस तकनीकी गड़बड़ी को तस्लीम करते हैं। तो अब ये चैलेंजेस हो गए हैं जो गेम अभी तक सब रिपोर्टर्स के सामने, मुंतज़मीन के सामने खेले जाते थे, अगर वो ऑनलाइन खेले गए तो उस वक्त उसके रूल्स क्या होंगे, चेस के गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं और चेस के बुनियादी उसूल क्या हैं, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। बिलफर्ज अगर आपसे कहा जाए, आपको एक आलमी असाइनमेंट मिल जाए, जी हाँ, स्पोर्ट्स के हवाले से ही बात कर रहा हूँ मैं, कि आपसे कहा जाए खुशकिस्मत अगर आप करार पाते हैं और आप ओलंपिक मुकाबलों के लिए आपको कवरेज के लिए भेजा जाता है, तो क्या आप जानते हैं ओलंपिक के खेल क्या होते हैं? सरमाई ओलंपिक्स किसको कहते हैं, पैरा ओलंपिक किसको कहते हैं? और फिर टेनिस के हवाले से हम बात करें तो टेनिस का वो कौन सा खेल है जो ग्रास ग्राउंड पर खेला जाता है? टेनिस का वो कौन से टूर्नामेंट है जो मट्टी क्ले से बने जो कोर्ट होते हैं उसके अंदर खेले जाते हैं? टेनिस के गेम से मुराद सिर्फ जो टॉप सीडेड जो खिलाड़ी हैं वही गेम नहीं होता, बल्कि जूनियर लेवल पर भी होता है। और टेनिस के जो मुकाबले हैं उनकी जो ग्रैंड स्लैम किन मुकाबलों को कहा जाता है, टॉप सीडेड खिलाड़ी किन को कहा जाता है, आलमी दर्जाबंदी कैसे मुरतब की जाती है, ये सारी चीज़ें जो है सो आपको जानना है। खैर, ये रिपोर्टिंग के साथ साथ हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये क्रिकेट के हवाले से भी जो जुड़ी हुई ख़बरें हैं, इन ख़बरों के मुताल्लिक़ जो आम तौर पर जो तस्वुर है उस तस्वुर से हट के अगर आप किसी भी बैनुल-अक़वामी जरीदे या किसी भी बैनुल-अक़वामी आलमी नशरियाती इदारे में जो स्पोर्ट्स की ख़बरें होती हैं उस हवाले से अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्पोर्ट्स की ख़बरों से मुराद सिर्फ क्रिकेट की ख़बरें नहीं होती, उसमें बॉक्सिंग के मुकाबले भी शामिल होते हैं। उसमें फिर खेलों में भी ज़ुमराबंदी है, वो कौन से खेल हैं जो ख़वातीन के लिए भी अलग से खेले जाते हैं। क्रिकेट के मुकाबले ख़वातीन के लिए भी होते हैं, ख़वातीन भी क्रिकेट खेलती हैं, उनकी आलमी दर्जाबंदी क्या है। 2020 का जो फॉर्मेट आया है, थर्ड एम्पायर का जो फैसला होता है, बहरहाल बहुत सारे जो है इसके
پس پردہ اصول و ضوابط اور بہت ساری ٹیمیں کام کرتی ہیں، تب جا کے کھیل کا وہ مقابلہ ہم ٹیلی ویژن پر یا اپنے موبائل فون پر اپڈیٹ اسکور یا تازہ ترین نتائج دیکھتے ہیں۔ اسپورٹس کے حوالے سے تو خوش کن بات یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے اخبارات، چاہے علاقائی زبان کے اخبارات ہوں، علاقائی زبان کے ٹیلی ویژن چینل ہوں یا پھر قومی اخبارات ہوں، اس میں کوریج ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ کوریج کی جو نوعیت ہوتی ہے، زیادہ تر نوعیت وہ کرکٹ کے حوالے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہ برصغیر میں شائقین کا بہت زیادہ پسندیدہ کھیل ہے۔ لیکن اسپورٹس کی دنیا صرف کرکٹ تک محدود نہیں ہے۔ تو یہ اسپورٹس کی زمروں کی جو خبریں ہیں، اس پر نسبتاً انڈسٹریل نیوز کے آپ کے لیے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں آپ اس میں بعض جڑے ہوئے موضوعات پر آپ کو معلومات ہیں یا آپ اس کے متعلق جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں اس سے آپ واقف ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک ایسا موضوع ہے جس کا میں ذکر کیا کہ انڈسٹریل نیوز، جی ہاں، کسی بھی ملک کی اگر ہم دنیا کے مختلف ممالک پر نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کے ملکوں کو ماہرین معاشیات نے 3 بڑے کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 وہ زمرہ ہے جس میں ترقی یافتہ ممالک کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرے زمرے میں وہ ممالک آتے ہیں جن کی فی کسا آمدنی ترقی یافتہ ممالک کی فی کسا آمدنی کے مساوی تو نہیں ہے، لیکن وہ جو دنیا کے غریب ممالک ہیں ان سے زیادہ آمدنی رکھتے ہیں، ترقی پذیر ملک کہلائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ ملک جنہوں نے ابھی ترقی یافتہ جو اقوام کی، ترقی یافتہ ممالک کی جو فی کسا آمدنی ہے اتنی فی کسا آمدنی یا وہ مقام حاصل نہیں کیا، لیکن وہ اس سمت سفر کر رہے ہیں، ان کا شمار ترقی یافتہ ممالک میں بھی نہیں ہوتا، ان کا شمار پسماندہ ممالک میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، ڈیولپنگ اکانومیز ہے، وہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو زمرہ ہے وہ زمرہ ہے پسماندہ ممالک، غریب ممالک، جن کی فی کسا آمدنی سب سے کم ہوتی ہے، ان کا شمار ڈیولپنگ کنٹریز میں نہیں بلکہ جو پور کنٹریز ہیں، جو غریب ممالک ہیں، ان میں ہوتا ہے۔ اب ہمارا جو موضوع تھا وہ انڈسٹریل رپورٹنگ۔ تو کسی بھی ملک کی جو فی کس آمدنی کا جو فیگر لیا جاتا ہے، فی کس آمدنی کے لیے جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ ہے وہاں کی کل قومی پیداوار، کسی بھی ملک کی کل قومی پیداوار کو وہاں کے جملہ آبادی سے تقسیم کرنے کے بعد جو فیگر سامنے آتا ہے، جو عدد و شمار سامنے آتے ہیں، وہ اس ملک کی فی کس کل قومی پیداوار ڈیوائیڈڈ بائی، اس کو تقسیم کرتے ہیں ہم کل آبادی، تو اس سے ہمیں جو ملتا ہے وہ فی کس آمدنی کا تناسب ملتا ہے۔ تو فی کس آمدنی کو جب کل قومی پیداوار، اس کو فی کس آمدنی میں تبدیل، تو کل قومی پیداوار کیسے حاصل ہوتی ہے کہ اس ممالک کا انڈسٹریل گروتھ کتنا ہے، وہاں پر صنعتی پیداوار کتنی ہے، اس ملک کے رہنے والوں کو کتنے فیصدی ملازمتیں انڈسٹریز، صنعتوں سے ملتی ہیں، کتنے فیصدی لوگ صنعتوں سے جڑی ہوئی جو ملازمتیں ہیں اس پر برسر کار ہیں، وہ طے کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کی جو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ اس ملک کی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس ملک میں کتنی زیادہ صنعتیں ہیں اور کتنے زیادہ اس سے ملک کے قومی خزانے کو اور لوگوں کو ملازمت ملتی ہے، ساتھ میں ملک کے قومی خزانے کو ریونیو ملتا ہے، محاصل وصول ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انڈسٹریل اور انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو خبریں ہوتی ہیں وہ کسی بھی معیشت کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بزنس رپورٹنگ بھی اسی زمرے میں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسی زمرے میں جو ہے ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے کہ مختلف جو صنعتیں ہیں وہ کیسے کاروبار کر رہی ہیں، وہ کتنا منافع کما رہی ہیں اور کس شعبے میں سرکار کی کون سی پالیسیاں ہیں۔ آپ اگر ہم ہندوستان کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، چاہے ہندی کے ہو، انگریزی کے ہوں، اردو میں تو بزنس اور انڈسٹریز کی نیوز کے حوالے سے بہت کم جگہ دی جاتی ہے، لیکن آپ بڑے بڑے انگریزی کے اخبارات اگر آپ اٹھا لیں، خاص طور پر ایسے اخبارات جو بالکل یا معاشی امور سے ریلیٹڈ موضوعات کی ہی خبریں کور کرتے ہیں، بزنس اسٹینڈرڈ ہے یا ہندو کا بزنس لائن ہے، ان اخبارات میں دیکھیں تو وہاں پر باضابطہ طور پر صفحات مختص ہیں کہ ان صفحات پر انڈسٹریز سے ریلیٹڈ ہی خبریں آتی ہیں کہ حکومت کی کون سی پالیسیاں ایسی ہیں جو انڈسٹریز کے فروغ میں معاون ہیں، مددگار ہیں، حکومت کی کون سی پالیسیاں ایسی ہیں جس سے نئے معاشی منطقے جو ہیں وہاں پر نئے انڈسٹریز قائم ہونے میں مدد مل رہی ہے۔
یا پھر اگر ہم موجودہ حالات میں انڈسٹریل نیوز اور اکنامک ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو کرونا وائرس کے سبب جس طریقے سے اگر ہم ہندوستانی پس منظر میں دیکھیں اور دنیا کے دیگر ممالک نے بھی ہندوستان میں لاک ڈاؤن ہوا، بعض ممالک نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا، جہاں پر پابندیاں تو لگائی گئیں لیکن وہ پابندیاں بالکلیہ طور پر جو معاشی سرگرمیاں تھیں ان کو مسدود کرنے کا سبب نہیں بنی، بلکہ ساتھ میں جو ان کی صنعتیں تھیں وہ بدستور کام کرتی رہیں۔ تو کرونا وائرس کے سبب جو معاشی صورتحال پیدا ہوئی اس میں سب سے بڑا ایک جو اثر پڑا ہے وہ ہمارے صنعتوں پر پڑا ہے، وہ ہمارے بزنس پر پڑا ہے، وہ ہمارے مختلف جو ملازمتیں تھے جو ان صنعتوں سے جڑی ہوئی ہے ان پر پڑا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں اس چیز کو آسانی سے سمجھاؤں کہ دیکھیں لاک ڈاؤن کے دوران سب سے زیادہ جو ایک انڈسٹری جو متاثر ہوئی ہے وہ انڈسٹری تھی تیل بنانے والی کمپنیاں، کہ اس دوران لاک ڈاؤن کی پابندی کے سبب جو پیٹرول بیچنے والی جو کمپنیاں تھیں ان کی بکری کم ہوئی۔ ان کی بکری کم ہونے سے آپ اس چیز کو سمجھیے گا، اور یہ عالمی سطح پر بھی اس چیز کو نوٹ کیا گیا کہ ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ پیٹرول کے دام اپنی تاریخ میں سب سے کم ہو گئے۔ کیوں؟ کہ پیٹرول تیار کرنے والے جو کارخانے ہیں یا آئل ویل جو ہے، تیل کے کنویں جو ہیں، وہاں سے تو پیٹرول بدستور نکالا جا رہا تھا، لیکن دنیا بھر میں جس طریقے سے معاشی جمود کی سی کیفیت ہو گئی تھی اس کے سبب وہ استعمال نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی پیٹرول کی انڈسٹریز ہیں اور پیٹرول کی انڈسٹریز سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں، پیٹرول کی جو تجارت ہوتی ہے وہ کیسے روزانہ کی بنیادوں پر پیٹرول کی قیمتیں طے ہوتی ہے، جو خام تیل کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کروڈ آئل، پھر اس کے بعد فی بیرل اس کی قیمت طے کی جاتی ہے، اس کی قیمت بتلائی جاتی ہے، پھر جب وہ عوام تک پہنچتا ہے، عوام جب اپنے قریبی پیٹرول اسٹیشنوں سے جب پیٹرول لیتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، اپنی سواریوں میں، تو اس وقت ان کی جو قیمت ہوتی ہے وہ قیمت کون طے کرتا ہے؟ کیا صرف مرکزی حکومت اس پر ٹیکس عائد کرتی ہے؟ کیا پیٹرول کو بھی جی ایس ٹی کے زمرے میں لایا گیا ہے؟ یہ اور تو مطلب آپ اس چیز کو سمجھیے گا کہ جو انڈسٹریل نیوز ہے، انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو نیوز ہے، یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ انگریزی اخبارات میں نہ صرف خصوصی طور پر بزنس سے ریلیٹڈ خبروں کے لیے اخبارات ہیں، بلکہ ان کے جو ایسے اخبارات جیسے ٹائمز آف انڈیا ہے، ہندو ہے، ان صفحات میں بھی، ان اخبارات میں بھی باضابطہ طور پر صفحات ہیں جن پر صرف انڈسٹری سے ریلیٹڈ، بزنس سے ریلیٹڈ خبریں شائع ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیٹ ہے، بہت انٹرسٹنگ بیٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو کمپنیز کے لاس، کمپنیز کا پروفٹ، کمپنیز کے شیئر کیسے کام کرتے ہیں، ڈیویڈنڈ کس کو کہا جاتا ہے، پے آؤٹ کس کو کہا جاتا ہے، ڈیویڈنڈ کے مختلف اقسام کیا ہے، اور جو اکنامک ریلیف دی جاتی ہے، جو SEZ کی جو پالیسیز ہے، یہ پالیسیز کیا ہوتی ہیں، ان سارے موضوعات سے جڑے ہوئے جو رپورٹنگ کے زاویے ہیں اس کا کوریج ہوتا ہے۔ تو یہ بھی رپورٹنگ کی ایک بڑی قسم ہے، اور آپ میں سے جو لوگ بزنس رپورٹنگ یا انڈسٹریل رپورٹنگ کو اپنا اسپیشلائزیشن، اپنی بیٹ بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھے مواقع ہیں۔ تو آج کی اس کلاس کو ہم زیادہ اور طویل نہیں کھینچیں گے، بلکہ یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آج کی کلاس میں ہم نے رپورٹنگ کے جن زمروں کے حوالے سے بات کی وہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ اگلی کلاس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے سوالات اور اپنے ڈاؤٹس جو ہیں وہ آپ گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔